ना। चलिए हम लोग हमारे कुरान की तरफ तफसीर सूर्य अलफ। आप सभी बहनें कुरान के साथ बैठे हुए हैं। आप सभी बहनें कुरान को लेकर बैठे हुए हैं। जी बाजी, जी बाजी, जी अस्सलाम। क्योंकि वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, फोन से मैं ले रही हूँ इस वजह से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नजर डालिए अपनी आयत नंबर 9 से। वैसे तो मैंने 9, 10, 11 को बता दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अबू जहल के बारे में लिखा हुआ है, यहीं से शुरू है। अराइत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अराइत इन काना अलल हुदा। ये 9, 10 और 11 हुआ। अब इसका तर्जुमा क्या है आप भी अपने कुरान में देख सकते हैं। क्या तुमने देखा उस शख्स को जो मना करता है, एक बंदा कि जब वो नमाज पढ़ने लगता है, क्या तुमने देखा अगर ये हवा राह रास्त पर, यानी कि ये राह रास्त पर जो नमाज पढ़ता है वो राह रास्त पर है, वो हिदायत के ही रास्ते पर है। इसके बाद 12वीं आयत है औ अमर बित्तक़वा, या हुक्म करे परहेजगारी का। 13 आयत अरायत इन कज़्ज़बा व तवल्ला, क्या तुमने देखा अगर उसने झुटलाया और मुंह मोड़ा। 14 आयत नंबर 14 अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या नहीं मालूम इसको कि अल्लाह देख रहा है। 15वीं आयत कल्ला लइन लम यंतह लनस्फ़अन बिन्नासिया, हरगिज नहीं अगर नहीं वो बाज आएगा तो हम उसको घसीट लेंगे पेशानी के बल। 16वीं आयत नासियतिन काज़िबतिन क़ातिआ, पेशानी जो झूठी है कताकार है। फलियदउ नादिया, बस बुला ले वो अपने हामियों को। सनदउ ज़बानिया, हम भी बुला लेंगे दोज़ख के फरिश्तों को। कल्ला ला तुअतिहु वस्जुद वक़्तरिब, हरगिज नहीं ना कहा मानना उसका और सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहना। तो ये 19 आयत है। इसका इंशाल्लाह हम पूरा मुकम्मल आज इसके तर्जुमा, तफसीर और तदब्बुर के साथ मा असबाब हम इसको लेकर खत्म करेंगे आज की क्लास को इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर जिसके भी बारे में बात बताई जा रही है, थोड़ा बहुत जितना हमने पढ़ा है अभी तक में, आप इसको समझ सकते हैं कि ये बात किसके लिए कही जा रही है और ये कहाँ से बात आ रही है। ये मलऊन अबू जहल के बारे में बात आ रही है, जहाँ पर ये शान नुजूल ही इस आयतों पर यहाँ पर ये बनता है, क्योंकि और ये चौथी नबुवत में नुजूल हुआ है कि बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने से ये रोक रहा था। तो सबसे पहले इसे बेहतरीन तरीके से समझाया गया, जिस क्योंकि वो रोक रहा था, किसको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक रहा था। और पहली मर्तबा जब उसने रोका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झिड़काते हुए कहा, यानी थोड़ा सा उसे झिड़की देकर मना किया, झिड़क देना जिसे कहते हैं, उस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका। तो वो थोड़ा गजबनाक हुआ और वो कहने लगे कि मैं यहाँ पर सरदार हूँ, अगर मैं एक आवाज लगाऊं तो यहाँ पर सब के सब लोग जमा हो जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छी अजियत देंगे। ये इसके अपने अल्फाज थे, यानी कि वो अपना एक रोब जमा रहा था और सरकशी का हामिल था। हमने बात इसको देखी है अपनी पिछली क्लासेस में। तो उसी भी ये तरीका से मानने वाला नहीं था। अब उसे वो तशद्दुद में जो अपने आप में वो आ गया था, उसके आसपास के लोग भी उसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहे थे, तो वो आगे बढ़ के इस तरीके से मलऊन हरकत कर रहा था अबू जहल। तो ये रोकने की सारी जितनी भी कोशिशें हैं इसकी चल रही थी। तो फिर उसने क्या कहा, तशद्दुद करते हुए खाने काबा से वो रोके। और फिर क्या हो गया कि वहां पर वो जैसे ही जाने लगा, तो एक मौजूजा जो एक अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसे दिखाया, इसकी आप पूरी मुकम्मल इसकी जो तफसीर हमने देखी है तर्जुमे के साथ में, उसको आप एक के बाद एक देख सकते हैं कि ये समझ नहीं रहा था, बल्कि ये क्या कर रहा था, अल्लाह से एक तो उसके पास में डर नहीं है, अब अल्लाह से उसका डर नहीं है तो वो सरकशी के हामिल में है। अब यहाँ पर ये देखिए खुद की दिफा भी नहीं कर रहा है, बल्कि ये जैसे ही जाने लगता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये एक तो ये कहता है कि मैं कबीले वालों को बुला लूंगा, ये पहली बात में कहता है। और वो फिर यहाँ पर बात जो बात आ रही है कि हम भी फरिश्ते भेजेंगे, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पैगाम मिल रहा है कि हम भी अपने अजाब के फरिश्ते को बुला लेते हैं, फिर हर एक को खुल जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारता है।
اور یہ صحیح بخاری سے ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ میں جو افعال پیش آئے تھے، اس کی مدافعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جتنے بھی اس کے جو بھی قبیلے کے ہیں، اس کے چیلے چاٹے کہے آپ یا اس کے ساتھیاں جو بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نادیہ نادیہ یہ جو یہاں پر لفظ آیا ہے ندا، یعنی کہ ندا پکارنے کو کہتے ہیں، وہ بھی بلا لے، ہم بھی بلا لیتے ہیں، ہم بھی کس کو بھیجیں گے؟ جو جہنم کے فرشتے ہیں۔ اب جہنم کے فرشتے آ کر جنت میں تو نہیں لے کر جائیں گے، جہنم کے فرشتے تو گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ جب اس کے پاس میں کھلی کھلی بات اگر آ رہی ہے، اگر وہ اس طریقے سے چلا جاتا جو اس کی حرکت تھی، جو وہ فیل کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی یعنی سرکشی کے باعث جو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو انجام بھی بتا رہا تھا کہ میں آگے بڑھوں گا، تو اب دوسری مرتبہ اگر آپ کو میں یہاں پر دیکھا نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کے پاس میں، تو میں آپ کی گردن پر سر رکھ دوں گا، نعوذ باللہ، اس کے یہ لفظ ہے۔ تو تب یہ پوری شان نزول اس کیفیت میں آ رہی ہے، اور اس ملعون کی یہ حرکت پر، اس بات پر کہ اگر یہ کر دیتا، اس طریقے سے یہ دبوچنے کی جو بات کر رہا ہے، خبردار اگر یہ آگے بڑھ جاتا، تو اس وقت وہ جو فرشتوں کے پر اسے نظر آ رہے تھے خندق میں، کہ اب اس کی شاید اعضا پوری الگ ہو جاتی، وہ جو اسے محسوس ہو رہا تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو اسے روک رہی ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو اسے ڈرا رہی ہے، اگر وہ آگے بڑھ جائے تو اس کی اعضا پرزے الگ ہو جاتے ہیں، یہ اسے خود ایسے محسوس ہو گیا۔ اب اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ اگر یقین نہیں کر رہا ہے، تو بظاہر اس کے وہ نام سے ہی اس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ابو جہل ہے، یعنی کہ جاہلوں کا باپ ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، جبکہ وہ کہہ رہا ہے خود کہ ایک خوفناک، ایک غضبناک کیفیت مجھے اختیاری ہونے لگی، اور اگر ویسے تو ہوا نہیں ہے، اگر وہ آگے بڑھ جاتا اتنا دیکھنے کے باوجود بھی، تو اس کے اعضاء پرزا الگ ہو ہی جاتے، اور اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے اور ایک ایسا عذاب نازل کر دیتے کہ وہاں پر موجودہ سارے لوگ، بیٹھے ہوئے سارے لوگ، سب لوگ اس معجزے کو دیکھ لیں۔ لیکن ویسا ہوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ، پہلی بات میں تو چھڑتا ہے، پہلی بار جب روکا گیا تھا، لیکن وہ روک کسے رہا ہے؟ ایک ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر نسبت بندے سے کی ہے، بندے سے کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو ایک خوبصورت ارکان ہے سجدے کا، اس کی کیفیت کی بھی یہاں پر ہمیں اہمیت ملتی ہے۔ اس بندے کو روک رہا ہے جو سجدہ کر رہا ہے، اس بندے کو روک رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ایک تو سب سے بری بات بھی ہے، اور ایک بڑا گناہ بھی ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے اس کیفیتوں کو روکتے ہیں، یا پھر اپنی خود غفلتوں میں، اگر اس حال میں بھی ہم مسلمانوں میں آپس میں اگر ہم ڈالیں گے، ویسے تو ہم کفر پر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھیں گے کہ کہیں ایک ایسی محفلیں جمی ہوئی ہیں، کہیں ایسی محفلوں کا انعقاد ہے جو نماز سے ہمیں روک رہی ہے، جو نماز سے ہمیں غافل بناتی ہے، یا پھر ہم نمازوں کو قضا کر دے رہے ہیں، یا پھر ایسے فوت شدہ ٹائم پر نماز ادا ہو رہی ہے، یعنی کہ بالآخر ایک ساری وہ چیزیں، ساری وہ مثالیں آپ اپنے سامنے رکھ لیجیے جس سے کہ آپ کی نماز ترک ہو رہی ہے، تو کیا وہ چیزیں آپ کو ایک اچھے انجام کی طرف میں لے کر جائیں گی؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کا انجام ایک ایسی سزا کے طور پر ملے گا جو کہ آپ کے اور میرے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ وہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہوگی کہ ہم کچھ ایسے مشاغل، ایسے غفلتوں کی وجہ سے اپنی نماز کو ترک کر دیں، یا کوئی ایسی غفلتوں کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے یہ غفلت ہو سکتی ہے، یا کوئی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص انوالو ہے جسے خود نمازوں کا فکر نہیں ہے، ہم اگر اس کے ساتھ ہوں تو ہم بھی غافل میں ہیں۔ یہ غفلت ہی کی کیفیت ہے نا، یہ although یہ بالکل ایک سپریٹ کانٹیکسٹ ہے سمجھنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم اگر اپنے آپس میں اس وقت میں، اس دور میں، اپنے اسی بہنوں میں آپس میں اگر ہم دیکھیں گے، اگر بالفرض کوئی نمازیں چھوٹ رہی ہے یا ترک ہو رہی ہے غفلتاً، غافل ہونے کی وجہ سے، اس کا مطلب غافلین کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز ترک ہو سکتی ہے، یا آپ کی نماز سستی کا باعث بن سکتی ہے، یا آپ کی نماز دیری سے ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ کسی کا فون کال آ جانا، اگر ایک دو لوگ فون کال پر ہے،
لیکن دونوں کے پاس میں اہمیت ہے نماز کی، تو وہ فوری کیا کریں گے، اذان سنیں گے تو ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے اذان ہو رہی ہے، یعنی کہ نماز کا وقت آ چکا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ابھی کنورزیشن کو ہماری بند کر دیتے ہیں، ٹو بی کنٹینیو لیٹر آن، یا پھر کل ہم کنٹینیو کریں گے۔ لیکن اب دو شخص میں سے ایک کے پاس اہمیت ہے اور ایک کے پاس میں اہمیت نہیں ہے، تب اس وقت میں کیا ہوگا، اب وہ کنورزیشن کی امپورٹینس پہ بات ہوگی، اور یہاں پر قربت الہی کی بات ہوگی۔ اب یہاں پر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک انسان بہت قریب ہے اور ایک انسان بہت دور ہے، ایک فونیٹک کنورزیشن کی میں بات کر رہی ہوں یہاں پر۔ اب وہاں پر جو کنورزیشن ہے وہ اگر چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، جو اللہ سے قریب ہے وہ یاد دلائے گا انسان۔ اب آگے والا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے وہ اس کی اپنی پوچھ ہوگی، اس کے اعتبار سے وہ پڑھ لے گا۔ لیکن اگر دونوں بھی اس کے پاس میں اہمیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، قربت الہی سے جڑنا نہیں ہے، سجدے کی کیفیت میں جانا نہیں ہے، سجدے کی حالت میں انسان قریب ہوتا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے لیکن پھر بھی سجدے کا انتظار نہیں ہے، نماز کا انتظار نہیں تھا، تب کیا ہوگا، یہ کیا ہو جائے گا، غافلین کی صحبت ہوگی۔ ایک غافل دوسرے کو بھی غافل کر رہا ہے، جو اس کو سزا ملے گی وہ دوسرے کو بھی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نماز کی اہمیت بھی ہے اور نماز سے کسی کو بھی روکنا نہیں ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ یہ ابو جہل کی، یہ ملعون کی یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ مخالفت کر رہا تھا، یہ سرکشی کے بعد سے کر رہا تھا اور اس طریقے سے انجام کی بات کر رہا تھا جیسے کہ اس میں کوئی بہت بڑی طاقت ہے اور یہ بہت بڑی قدرت رکھتا ہے، صرف اپنی سرداری کی نسبت سے باتیں کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں جو اس کی دوست ہے، جو اس کے ساتھیاں ہیں، جو اس کے ساتھ دینے والے ہیں، وہ اس کا ساتھ تو یہیں پر ہی دیکھیں گے، اگر یہاں پر بھی اگر وہ ساتھ دیکھ لیتے وہ خود بھی بھاگ جاتے، وہ خود بھی بھاگ جاتے، کیا وہ بھاگے رہتے وہاں پر اگر کوئی عذاب نازل ہو جاتا تو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو یہاں پر اس روایت سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ منع کرنا یا منع کرنے والے کا انجام بہت سخت ہو جاتا ہے، اور سخت سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیں گے ہی دیں گے، کیونکہ یہ اس کی جو باتیں تھیں یہ کتنی بدبختی کی باتیں ہیں، اور یہ کسے کہہ رہا ہے، اور یہ کس کے ساتھ میں اس کی اتنی ہمت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جب بندے سے نسبت کر رہے ہیں، لفظ بندہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جیسے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کیا تم نے دیکھا، جو ہم نے 9 آیت سے شروع کی تھی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ اس شخص کا حال تو بتاؤ جو ایک اللہ کے بندے کو روک رہا ہے، وہ جو نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب اس میں ایک بات قابل نظر رکھنا ہے اور قابل غور و فکر کرنا ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی عظمت اور اس کی بڑائی، کس کی، انسان کی عظمت اور اس کی بڑائی، سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بندے سے نسبت کر رہے ہیں، کسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے نبی کو بندے سے نسبت کر کے کہ وہ ایک بندے کو روک رہا ہے، کس سے، عبادت کرنے سے، بندگی کرنے سے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں تو پوری کامل عبادت ہے، یعنی کہ وہ کامل بندے ہیں، کامل بندہ ہے، یعنی کہ بندگی بھی کامل ہو رہی ہے، بندگی کس کی، اللہ کی۔ تو انسان یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو عظمت اور اس کی بڑائی جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ مقام پر ہے، تو اول شے جو اسے بات پتا چلنی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ کامل بندہ بن جاتا ہے، اور بندگی اللہ کی یہ انسان کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا یہ بہت عظیم بات ہے، یہ بہت عظمت والا یہ شرف حاصل ہو گیا، سمجھیے آپ کو یہ ایک نوبل پرائز ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ بندگی کے معنی کیا، کہ انسان اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا لے، کامل طور پر، اسے کہتے ہیں بندگی۔ ایسا بندہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرما برداری کے ساتھ رکھ دیا، فرمان بنا کر رکھ دیا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اب وہ فرما بردار ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ روکتا ہے
کون روکتا ہے؟ جو مخالفین ہے۔ پھر یہ کہ ایسے بندے کو روکنا جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ کتنی بری بات ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس سے سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے مسند احمد میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں آپ کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لوں گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا، جو میں نے ابھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو اسی وقت لوگوں کے دیکھتے ہوئے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اسی طرح جبکہ یہودیوں سے قرآن نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو موت مانگو، اگر وہ اس سے قبول کر لیتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں تو سارے کے سارے مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے۔ اور جن نصرانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی، اگر یہ مباہلہ کے لیے نکلتے تو لوٹ کر نہ اپنا مال پاتے نہ اپنے بال بچوں کو پاتے۔ یہ مسند احمد سے مروی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ایک تو نماز سے روکنے کے متعلق میں ہے، ابو جہل کی ملعونیت کے باعث میں اتری ہے یہ شان نزول جو اس آیتوں کا آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ سجدے کی جو اس میں اہمیت ہے، سجدے کی حالت میں جیسے کہ وہ سامنے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے اور وہ جو اپنی حرکتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس میں ایک بات ابھی جو میں نے مسند احمد کی حدیث کہی ہے کہ اس میں آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ وہ موت مانگی۔ دیکھیے یہودی یا پھر بہت بڑا جو گنہگار ہوتا ہے، جو اپنے ہاتھ میں بہت پاور لے کر سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے، جو غرور تکبر میں بالکل چور چور رہتا ہے اور اسے اپنے مال پر اتنا اجرانا ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی آپ اسے نوٹسبل کر سکتے ہیں، وہ یہ سوچ کر جیتے ہیں ان کے جینے میں ہی آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کبھی موت ہی نہیں آنے والی۔ وہ پیسوں کا اتنا گھمنڈ میں آتا ہے، اب چاہے کسی بھی چیزوں کو لے لیجیے، یہودیوں میں جو کیفیت تھی ان کی، ان کے ہاتھ کے پاور کی، ان کے سرداری کی، ان کی قابلیت کی، انہیں بہت غرور تھا۔ غرور ہے تو سرکشی میں تو آئیں گے ان کنٹرول، تو پیسہ بھی ایک انسان کو سرکشی میں لے کر جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ اس بات پہ سہمت ہوں گے میرے کہ اگر انسان کے پاس میں خود سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، اب وہ پیسہ اسے کس چیز کی وجہ سے آیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مال کی طلب تو کرتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، لیکن اگر اس کو نصیب سے ہی وہ پیسہ مل رہا ہے لیکن اسے خرچ کرنا نہیں آتا ہے، نہیں پتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں، نہ تو اس کے لیے بھی بہت بڑا دل ہونا ہوتا ہے، اپنی نیت ہونی ہوتی ہے کہ وہ مال کو خرچ کرے اپنے پاس سے۔ لیکن یہودیوں سے یہ سوال کرنا کہ انہیں موت مانگو کہنا، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، موت کے نام سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ آج کے بھی یہودیوں کے سامنے اگر آپ کہیں گے جیسے آج بھی جو صورتحال دنیا میں چل رہی ہے، یہ مرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن کیا مسلمان مرنے سے ڈرتا ہے؟ ایک مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ وہ محاسبے سے ڈرتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط؟ موت تو بالکل آنی ہے، یہ ہمیں یقین ہے، موت کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے یہ بھی یقین ہے۔ موت سے وہی انسان ڈرتا ہے جو اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، ہمیں جواب کیا دے، ہر چیز کا حساب ہوگا، نماز کا، روزے کا، سارے فریضے کا، ہمارے صلہ رحمی کا، ہمارے قطع رحمی کا، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، یہ جو تعلقات ہے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، آس پڑوس کے، یہ سب محاسبے اس کے ساتھ لائن بائی لائن در 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 کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، تب مومن کو ڈر لگتا ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے لیے ڈر لگتا ہے۔ ابھی وقت ہے تو میں کچھ کر لوں، میں کچھ ذکر کر لوں، میں اللہ کو یاد کر لوں، میں اللہ سے معافی مطلوب کر لوں، یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہودی یا نصارا، کافر اور جو غافل ہے، جو گنہگار بنتے ہوتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے موت کی کیا، قیامت کی نشانیوں کی بات کہیں گے وہ ڈر کر ٹاپک کو چینج کر دیتے۔ جیسے ہی آپ یہ کیفیت کسی انسان میں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب اس کو
آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے، اس کو اسلام سے ایسی محبت نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے، اسے اپنی تقدیر پر وہ یقین نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے، اسے اللہ سے ویسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ یہ ساری اس ایک کیفیت میں ہمیں واضح ملتی ہے بات، یہاں پر قابل غور کرنے کی بات ہے۔ بہرحال یہاں پر بیک ٹو اوور سورہ الگ، ہم جو باتیں آج جا رہے ہیں سورہ کے، یہ تھے ابو جہل کے بارے میں بات۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں جو ہم اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی تم اس مردود کی بات نہ ماننا۔ اب کیا ہے، ایک پاورفل بات آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی بات مت مانیے، عبادت کرتے رہیے، بکثرت عبادت کرتے رہنا ہے، اور جہاں جی چاہے نماز پڑھتے رہنا ہے، اور اس کی مطلق پرواہ نہ کرنا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، اس مردود کے بارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب اللہ کے پاس سے بات آ رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے ڈرنے کی، آپ جہاں چاہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کیا ہے، آپ کی حفاظت میں ہے، آپ کے ناصر ہیں، آپ کے مددگار ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں، اور وہ کیا کریں گے، آپ کے دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو سجدے میں اور قرب اللہ کی طلب میں مشغول رہیے، کس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں آپ اللہ کے قریب ہیں، بس اس طلبگاری میں آپ مشغول رہیے، آپ بزی رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا بات ہے، سجدے کی بات ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ بس کیا کرنا ہے ہمیں، تم بکثرت سجدوں میں دعائیں کرتے رہو، سجدے طویل سجدے کرتے رہیے، سجدوں میں اپنے دل کا حال سناتے رہیے، سجدے میں خوش ہوئیے، سجدے میں غم ستائیے، سجدے میں آپ آنسو بہائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں ہم بہت اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گودی میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے، ایک کوئی ہی جیسے کہ اس کی محافظ بن گئی ہے، وہ حفاظت کے طور پہ کرتے ہیں کہ ایسے سیکیور فیل کرتا ہے۔ بس اسی طریقے سے بندہ بھی بنا دیکھے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، بنا دیکھے اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، سجدے کی حالت میں وہ اتنا قرب چلا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، بنا وہاں کوئی بھی عمر کے پڑاؤ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے میں کوئی جھجک نہیں، سجدے کی حالت میں آپ روئیے، جتنا دل چاہے آپ روئیے، جتنی چاہے آپ اللہ سے باتیں کیجیے، اپنا دل ہلکا کر لیجیے، آپ کو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کوئی حافظ نہیں ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ حافظ ہے، اللہ ناصر ہے۔ اللہ آپ کی کشتی ایسی جگہ لا کر ٹھہرا دے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کی ڈوبتی کشتی کو بچانے والا ہو، آپ کو کنارے تک لانے والا ہو۔ بس آپ سجدے اپنے لمبے کریے، آپ بکثرت اللہ کو یاد کریے، بس اسی میں مشغول رہیے، بنا ڈرے کے اچھی جگہ مصروف رکھنا ہے یہ بات۔ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ تفسیر کی سورہ الگ کی یہاں پر اینڈ ہوتی ہیں، جو کہ ہماری آیت نمبر 19 کس پر اینڈ ہے، کلا لا تطعه واسجد واقترب، یعنی کہ آپ بس کیا کرنا ہے، سجدے میں رہیے، قرب اللہ کی طلب میں مشغول رہیے۔ قریب پاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کب ہوتا ہے، سجدے میں۔ تو یہاں پر بات اینڈ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اسباق کی طرف میں، ٹوٹل شروع سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سب سے پہلے جو ہے کہ یہ تو مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، 19 آیتوں کی یہ تعداد ہے۔ اب اس میں دو پارٹس کیے گئے ہیں، جیسے کہ 1 سے 5 تک پہلی نبوت کی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد کی 6 سے لے کے 19 تک میں یہ چوتھی نبوت میں اتاری گئی ہیں آیتیں سورہ الگ کی۔ اس طریقے سے یہ 19 ٹوٹل اب الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو پہلی جو ابتدائی 5 آیتیں تھی وہ پہلی وحی کی تھی، غار حرا میں جو نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد کا موضوع جو ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ،
تو اس میں جو اہم نکات ہے اس کی طرف ہم دیکھیں گے پورے ٹوٹل سورہ کی طرف میں، اقرا بسم ربک، یعنی کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ میں۔ تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھنے کا ہے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو پڑھنا کس چیز کو ہے؟ یعنی کہ ہمیں علم سیکھنا ہے، ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں اس کے فقہ مسائل کو سیکھنا ہے، اس کی شروط کو دیکھنا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ سب کچھ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ہمارے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، ہمیں معاملات کرنے میں، کرانے میں، یہ سب کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اور علم کا حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے۔ اور پلس یہ کہ اس میں اگر آپ اور بھی ایک آیت دوسرے قرآن میں، اگر دوسری آیتوں سے اگر آپ ریلیٹ کریں گے تو ایک طالب علم کی جو اہمیت ہے وہ بھی آپ کو اس سورے میں پتہ چلے گی۔ یعنی کہ یہ بہت ان ڈیپتھ ہے، اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں گے تو اس میں بہت سارے ہمیں اسباق ملیں گے، لیکن انشاءاللہ میں یہاں پر روکتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا قرآن کا سفر ہے، ہم انشاءاللہ اور آگے بڑھتے رہیں گے تو اس کو کلیکٹ کرتے رہیں گے۔ اور پھر دوسرا، خلق الانسان من علق، انسان کی تخلیق، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خون کے لوتھڑے سے جو جمع ہوا خون ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ ہمیں بات بھولنا نہیں ہے۔ اور علم اور قلم کی اہمیت اس میں بتائی گئی ہے، یعنی اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اگر یہ علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قلم کے ذریعے نہ بتاتے ہوتے تو آج ہم بھی کیا ہوتے تھے؟ مطلب جو بغیر علم کا ہوتا ہے انسان، جیسے اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو کوشش کرنا ہے، آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی مدد ہوئی، اللہ کی یہ عظمت ہے، اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کسی کو بھی کسی بھی طریقے کا، کسی بھی حد تک کا علم دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے علم کے حصول پر اترانا نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو بھی علم کی وجہ سے قابلیت ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہے، یہ سوچنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جو ٹرن ہوتی ہے بات، وہ ہے انسان کی سرکشی۔ انسان جب خود کو بے نیاز سمجھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سرکشی میں چلا جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ اس موضوع پر ہم نے بہت لمبی ڈیٹیلز کے ساتھ میں تربیت بھی دیتی ہے، آپ اب میری پچھلے کلاسز کے ریکارڈنگز کو سن سکتے ہیں۔ اور واپسی کا جو مرکز ہے، یعنی کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کی اسباق کی طرف ہم نظر ڈالیں گے تو علم کی اہمیت، اسلام میں تعلیم حاصل کرنا پہلا حکم ہے جو اسلام کے علم دوست ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں تخلیق پر غور کرنا ہے، انسان کو اپنی حقیر پیدائش، خون کا لوتھڑا جو جمع ہوا ہے وہاں پر غور کرنا ہے تاکہ ہم تکبر نہ کریں۔ اور تکبر کی کیا ہے یہاں پر؟ ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہاں پر جو ایک ملعون کا ذکر ہے، ابو جہل جیسے لوگوں کا ذکر کر کے یہ سبق دیا ہے کہ سرکشی اور تکبر انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر دیتا ہے، دنیا میں بدنام ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی بھی اچھائی میں یاد نہیں کرتا ہے۔ کبھی بھی جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو برائی کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، ہر وہ انسان جو سرکشی کرتا ہے۔ سجدے میں قربت، یہ ہمارا چوتھا سبق ہے کہ اللہ کے احکامات مانے اور سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ جتنا بھی جامع طریقے سے میں آپ کے سامنے رکھ سکتی تھی آج میں نے مکمل کیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کامل بندے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بندے کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دی ہے، تو یہاں پر ایک شرط ہے بندے کا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اور وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کس کا بندہ ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ سب سے پہلے جو علم حاصل کرنا ہے کہ وہ یہ جانے کہ میں یہاں پر آیا کیوں ہوں۔ پیدائش سے متعلق اگر وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تو سب سے پہلے اسے اگر اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا ہے، کس بات پر فکر کرنا ہے کہ میری آخر پیدائش کس وجہ سے ہوئی، میں دنیا میں لایا گیا تو کس وجہ سے؟ مجھے اللہ کی بندگی کرنا ہے، تو بندگی کیسی؟ کامل بندگی، مکمل تابعداری، مکمل فرما برداری، اللہ کے حکم بجا لانے کی فرما برداری۔ جیسے اللہ چاہتا ہے ہم ویسے ہی عبادت کریں، ہماری اپنی مرضی سے نہیں، ہمارے آبا و اجداد کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ جیسے عبادت کا مفہوم بتائے ہیں اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر۔ اور عبادت کرنا یہ ایک مومن کو بہت مزہ دیتا ہے، عبادت میں لطف آتا ہے۔ کسے؟ جو اللہ سے واقعی پیورٹی، سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ سے جڑتا ہے، اس میں وہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم ایسا علم حاصل کریں
جیسے کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں. اللہ سے ایسی ہدایت طلب کریں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمیں دینا چاہتے ہیں. ایسی رہنمائی کریں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی دینا چاہتے ہیں. ایسے چار چلن ہمیں آ جائے جو کہ ایک مومنہ بدلی ہوتی ہے. آمین یا رب العالمین. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. میں ریکارڈنگ ابھی اسٹاپ کر رہی ہوں.